आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंडिपेंडेंट आवाज़ों को चुन चुन कर खामोश करवाया जा रहा है और हर तरफ माफियास का राज है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने आज की इस नशिस्त में रखेंगे। अलीमा खान के केस की हमें किसी लेवल के ऊपर कोई कवरेज जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर अलीमा खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो यकीनन इस फ़ैसले को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जिस अंदाज़ में पाकिस्तान की ताकतें चाहती हैं उस तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। आई थिंक दैट्स द मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर दिस। और ये हमने इससे पहले भी होते हुए देखा। खान साहब के नाम, खान साहब की खबरें नहीं चलती, लेकिन जब सज़ा या उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आए या फिर उनकी तहरीक या उनकी जमात में कोई कंट्रोवर्सी चलानी हो रहा है साहब, ख़बरें दड़ादड़ जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं राय साहब, जिसे हम प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक तो लीडरशिप को जो पैगाम दिया है अलीमा खान ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम है और नाम लेकर सोहेल अफरीदी, जुनैद अकबर के लिए, और दूसरा पाकिस्तान की आवाम को क्या कहा गया और अडयाला जो नेक्स्ट फेज़ जिस तरह से शुरू हुआ इस पर जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब होनी चाहिए। अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चलाएं ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। इमरान खान ने 3 साल तक इस निज़ाम की सख्तियाँ सिर्फ इसलिए झेली ताकि कौम हकीकी मायनों में आज़ाद हो सके। अब मसलहतों और इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका। पूरी कौम एक नुक्ते पर मुत्तहद हो, सड़कों पर आए, तहरीक चलाए, और ये पैगाम उनकी तरफ से दिया गया। राय साहब, इसमें ना जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो है उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा। आपने देखा है एक पैटर्न है कि पंजोता जो ब्रदर्स हैं उनमें से एक को उठा लिया गया क्योंकि वो इमरान खान का पैगाम बाहर लेकर हमेशा आया करते थे, और मिनोवन उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। उसे पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया उन्होंने, हमेशा उनको उठा लिया गया। और अब वो आप देख लें कि वो आपको किसी लेवल पर नज़र नहीं आते। इसके बाद बैरिस्टर सैफ जो थे वो मिलावट करते थे इमरान खान के पैगाम में। तो ये ज़िम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता बहनों तक पहुंची और बहनों के ख़िलाफ़ केसेस के ज़रिए उनको दबाया जाता है। राजा साहब, जो फैसल मलिक साहब हैं एडवोकेट, उनका केस लड़ रहे हैं और उसमें ना बड़े तजादात पाए गए उस केस के अंदर जो अलीमा खान के ख़िलाफ़ बनाया गया। और किस तरह से बनाया गया देखिए, ट्रायल कोर्ट के अंदर मेरिट के ऊपर फ़ैसले नहीं होते, बल्कि जो फ़ैसले हैं वो डंडे के ज़ोर पे होते हैं, लिखे लिखाए आते हैं, फ़ैसले पढ़ के सुना दिए जाते हैं। एडवोकेट फैसल ये बताते हैं अलीमा खान के हवाले से कि हमारे गवाह ने आज गवाही दी कि अलीमा खान पर जो इल्ज़ाम है कि 24 नवंबर की कॉल के हवाले से बात अलीमा खान पर जिस रोज़ का इल्ज़ाम है इससे पहले की है, ये बात मीडिया पर आ चुकी थी। इस कॉल की मुतल्लिका मीडिया चैनल्स, वफाकी सूबाई वज़रा और सहाफ़ी बात कर चुके थे, लिहाजा इस कॉल के हवाले से ये इल्ज़ाम गलत है। और अलीमा खान ने पहली बार बात की। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि 27 नवंबर की सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने फैसलाबाद के सामने 7:30 बजे एहतजाज किया, लेकिन इस दिन की तमाम चैनल्स पर वज़ीर दाखिला का बयान चल रहा है कि एहतजाज ख़त्म हो चुका है। एहतजाज के हवाले से कोई ख़बर नहीं थी। 27 नवंबर को कोई एहतजाज नहीं हुआ और ये हमने साबित किया। अलीमा खान साहिबा पर इल्ज़ाम है कि 22 नवंबर को उन्होंने अडयाला के बाहर मीडिया टॉक की और 24 नवंबर को पुरअमन कॉल का जिक्र किया। ऐसा कोई मवाद इस्तग़ासा पेश नहीं कर सका जिसके ऊपर ये आर्गूमेंट रिलाई कर सकता। आज हमने सबूत पेश किए। इनमें 22 नवंबर से पहले की तारीखों में वज़ीर दाखिला और दीगर वफाकी वज़रा समेत बहुत से लोगों ने 24 नवंबर की पुरअमन कॉल का जिक्र किया। हमारा मौक़िफ़ है कि अगर ये 24 नवंबर की पुरअमन एहतजाज की कॉल का जिक्र करना जुर्म है तो इन वज़रा या जिन सहाफ़ियों ने इस पर बात की उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, FIR करें। और इस पर अलीमा खान की एक वजाहत भी आई कि कहा जा रहा है कि अडयाला ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये अडयाला ख़त्म केस पे आगे आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये एक तरीका कार है कि अलीमा खान कॉम्प्रोमाइज़ होंगी और फिर कुछ लोगों की रोज़ी रोटी चलेगी, कुछ लोगों की दुकान चलेगी जो अलीमा खान के होते हुए अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, यानी जिनकी दुकान नहीं चल रही। राय साहब देखें हाशमी साहब, इस खबर के पीछे एक ख़बर छुपी है और उस खबर को जांचना, परखना और समझना बड़ा ज़रूरी है।
علیمہ خان صاحبہ کے خلاف مقدمات کیوں بن رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں ان کا آرڈر کہاں سے آیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ پر مقدمات بننے کی جو نوبت آئی، اس کے اندر ایک اور فریق ہے جس کے متعلق براہ راست بات نہیں کی جا رہی، جس کے متعلق علیمہ خان صاحبہ کو پتہ ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ ایک مصلحت کے تحت اس فریق کا نام سامنے نہیں لے کے آ رہی، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ فارم 47 کا جو نظام ہے، اس نظام کے نیچے جو جوڈیشری ہے، جس طرح سے پہلے سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل مارشل لا لگایا گیا، جسٹس آفریدی کو انسٹال کیا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ کو استعفے دینے پڑے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل مارشل لا لگا کے جسٹس ڈوگر صاحب کو لایا گیا، اور وہ جج صاحبان جو کہ حق پر بات کرنے کی تھوڑی بہت جرات کرتے تھے، جسٹس جہانگیری سمیت، انہیں مختلف طریقوں سے پنش کیا گیا، کسی کو نوکری سے نکلوا دیا گیا، کسی کے ٹرانسفر کر دیا گیا، اور لوور کورٹس جو ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ویورز کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ لوور کورٹس جو ہیں یہ ہمیشہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سپریم کورٹ کا چیف دیکھتا ہے لوور کورٹس ادھر دیکھتے ہیں۔ ان کو اگر یہ پتہ ہو کہ ہمارا جو چیف ہے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اگر وہ کمپرومائزڈ ہیں، اگر انہوں نے اپنا عہدہ ایک کمپرومائز سچویشن میں سنبھالا ہے، تو وہ ایک آٹومیٹک سگنل ان کے پاس جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی میرٹ پر فیصلہ کر دیا، ایک تو وہ فیصلہ الٹایا جائے گا کسی بھی سپیریئر کورٹ کے اندر، دوسرا ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو ایک تو یہ نظام کام کر رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی کام کر رہا تھا، جو کہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی کام کر رہا ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف بھی کام کر رہا ہے، اور اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف بھی کام کر رہا ہے۔ اور ایک اور نظام ہے جس نے علیمہ خان صاحبہ کو، ایک اور فریق ہے جس نے علیمہ خان صاحبہ کو اس نیج پر پہنچایا ہے، اور وہ فریق جو ہے، یعنی فارم 47 والا جعلی نظام، ظالم نظام، وہ تو ہے، لیکن دوسرا فریق جس کے متعلق ہم بتانے لگے ہیں، یہ شاید لاشعوری طور پر تو ہمارے ویورز کے ذہن میں کہیں ہوگا، ان کے بیک آف مائنڈ میں تو ہوگا، لیکن شعوری طور پر شاید نہ ہو۔ وہ فریق ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت۔ دوسرا جو فریق علیمہ خان صاحبہ کے خلاف مقدمات جو بنے ہیں، اس کی ذمہ داری جس دوسرے فریق پر ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت۔ اور وہ کیوں؟ اور وہ اس لیے کہ علیمہ خان صاحبہ تو کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی سیاستدان نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ایک سٹرگل کر رہی ہیں، ایک بہن ہونے کے ناطے۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ایک پولیٹیکل قیادت ہے، وہ سیاستدان ہیں، وہ ایم این ایس بھی ہیں، وہ ایم پی ایس بھی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، اور انہی کے جو ان کا جو مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ پر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ تو اگر علیمہ خان صاحبہ کو تنہا نہ چھوڑا جاتا، علیمہ خان صاحبہ کو تنہا یہ جد و جہد کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا، تو علیمہ خان صاحبہ جتنے ایگریسو انہوں نے سٹینس لیے اس جعلی فارم 47 والی حکومت کے خلاف، عالمی سطح پر جو انہوں نے جعلی نظام اور جبر کے نظام کے خلاف عالمی سطح پر انٹرویوز دیے، علیمہ خان صاحبہ نے اس جعلی نظام کو عالمی سطح پر جب ایکسپوز کیا تو اس جعلی نظام کو بڑی تکلیف تھی۔ اگر سہیل آفریدی اور اس سے پہلے علی امین گنڈاپور اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بھرپور تحریک چلاتے، جس طرح کی تحریک کی عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی، تو علیمہ خان صاحبہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اتنا زیادہ رسک لیتی، کیونکہ وہ تو ایک پولیٹیکل خاتون نہیں ہے کہ وہ عالمی سطح پر اس نظام کے متعلق یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کو جیل میں ڈال دے گا، ان کو جیل کی چکی میں پیسے گا، اور عمران خان صاحب کے اہل خانہ جو کچھ رہ گئے ہیں باہر ان کو بھی اندر ڈال کے ایک کمیونیکیشن کے تمام ذرائع ختم کر دے گا۔
تو جب اس پارٹی نے کوئی جدوجہد نہیں کی، جب علی امین گنڈاپور صاحب 2 مرتبہ احتجاج کر کے سہیل آفریدی سے کہیں بہتر درجے پہ احتجاج کر کے، میں دوہرا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب سے کہیں بہتر درجے کے احتجاج علی امین گنڈاپور صاحب نے کیے، ڈی چوک تک بھی آئے، لیکن جب وہ کمپرومائز ہو گئے، واپس چلے گئے، اس تحریک کو، لوگوں کے جوش کو، اور جو کارکنوں نے گولیاں کھائیں، ان شہادتوں کو، اس خون کو، عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا جو مومنٹم تھا، اس کو جب ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سہیل آفریدی سامنے آ گئے، لیکن سہیل آفریدی علی امین گنڈاپور کا بھی نمبر کاٹ گئے، وہ تو پھر بھی 2 مرتبہ احتجاج کرنے آئے، جو سہیل آفریدی ہیں وہ 1 مرتبہ بھی نہیں آئے، چاروں ناچار یہ بیچاری بہنیں، یعنی بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ بیچاری بہنوں کو سامنے آنا پڑا مکمل طور پر، جو اس وقت وہ نظام جو اس وقت ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، انہیں براہ راست للکارنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں ان پر مقدمات ہو گئے۔ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر تو 1-2 مرتبہ آج بھی خبر میں پڑ رہا تھا جی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ ہو۔ ساری مصیبت علیمہ خان صاحبہ کے لیے، عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے، بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے، خان صاحب کے بھانجے کے لیے، نورین خان نیازی صاحبہ کے لیے، ساری مصیبتیں، سارے مصائب، ساری مشکلات ان کے لیے، ساری مراد، سارے فائدے، سارے جو بینیفٹس ہیں وہ سہیل آفریدی کے لیے، وہ کے پی اسمبلی کے ایم پی ایس کے لیے، وہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے لیے، وہ محمود خان چکزئی کے لیے، وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس کے لیے، وہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے لیے، وہ بیرسٹر گور کے لیے، اور ان کے حصے میں یعنی خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی میں صرف کے حصے میں مصائب اور مشکلات ہیں۔ تو اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے طور پر، ایسی جماعت جو کہ بدترین دھاندلی کے باوجود ناقابل شکست رہی، جس نے ایک ایسا سیاسی کرشمہ کیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو کہ دہائیوں سے جاری تھی، اس کو مکمل طور پر سیاسی طور پر دفن کر دیا، اور اتنے زیادہ پرجوش کارکن اور ووٹر اس کے باوجود انہوں نے بدنیتی کے ساتھ اپنے پرکس، اپنے مراد کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی وزارتیں برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک نہیں چلائی جو تحریک ان کو چلانی چاہیے تھی۔ اس کے نتیجے میں پھر علیمہ خان صاحبہ کو سامنے آنا پڑا، اور اب ان کو مقدمات کا سامنے۔ بڑی کمپریہنسولی آپ نے اس کو بیان کیا ہے راجہ صاحب۔ ایک تو جو سزا کا معاملہ ہے، اب سزا دے کر ان کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن ایک سوال یہ ہو رہا تھا، دیکھیں ہم جس طرح سے تنقید کرتے ہیں اور میرٹ پر تنقید کرتے ہیں، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ماسوا اس کے کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا کچھ کر کے دکھاؤ نا۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یار تم سے اچھا تو علی امین گنڈاپور تھا، کم از کم وہ آیا، اور یہاں تک یعنی آگے اس منزل کی طرف جانے کی شاید اس کے پاس ہمت نہیں تھی، یا پھر وہ کمپرومائز ہو گیا، وٹ ایور دا ریزن واز۔ لیکن علیمہ خان کو اب اڈیالہ کا محاذ جو ہے، بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شاید یہ محاذ وہ خالی چھوڑ دیں گے یا اس محاذ کو بھی کمپرومائز کر لیا گیا۔ آج اس میں سوال ہوا نا کہ کیا اڈیالہ ختم ہو گیا، یعنی آپ اب منگل کو نہیں آئیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں آئے گا یہاں پہ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اڈیالہ کو نہیں چھوڑا، اور اڈیالہ اب اگلا فیز آ گیا ہے۔ اڈیالہ سے ابھی اگلا فیز کیا ہے کہ لوگوں کا خوف ٹوٹ چکا ہے، اب اس خوف کے ٹوٹنے کو اپنے علاقوں میں تحریک کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان میں کئی ججز دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایماندار ججز تاریخ میں سرخرو ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے تحریک شروع کرنے کا وقت آ گیا۔ عمران خان پہلے ہی تنظیم سازی اور سوشل میڈیا مہم کی ہدایت دے چکے۔ عمران خان کے پرانے ٹویٹس آج کے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ان کے پرانے پیغامات دوبارہ جاری کیے جائیں۔ اگر آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس جاری نہ ہوئے تو ہم اپنے اکاؤنٹ سے ضرور شیئر کریں گے۔ انہوں نے دو چیزیں کہی، جنید اکبر کو مخاطب کیا، سہیل آفریدی کو مخاطب کیا کہ عمران خان پچھلے 3 سال سے قوم کی آزادی، میڈیا کی آزادی، ججز کی آزادی، پورے سسٹم کی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہے، جیل میں بیٹھا ہے۔ 26ویں ترمیم میں پورے نظام میں عدل کو مفلوج بنا دیا، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ میں نے آج جج صاحب کو بھی کہا کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے، ہم آزاد ججز کی ضرورت ہے، جو جج ضمیر بیچ کر آئے،
ان کی ترقی دی جاتی ہے, ان کو سروں پر پاکستان کی عوام کے بٹھایا گیا. راز صاحب اس میں نا ایک اور جو چیز بہت ہی امپورٹنٹ تھی کہ جہاں پر علیمہ خان کی باتیں کر رہی ہیں, آج میں نا ایک جج ہیں پاکستان میں, آپ نے بھی ان کی عدالت کو کور کیا اور آپ بھی خود بھی جاتے رہے اس عدالت کے اندر. اس جج نے رول آف لاء کے لیے ایک لیکچر دیا. رول آف لاء پاکستان میں, رول آف لاء. اب یہ کون ہمیں سبق پڑھا رہا ہے؟ وہ جج جس کے فیصلے کیا ہیں. پہلا فیصلہ, محمد علی مظہر صاحب ہیں جی ان کا نام. پہلا فیصلہ انہوں نے کیا کیا, سپریم کورٹ کے آرڈر کو کالعدم قرار دے کر سویلین کے ملٹری ٹرائلز کو جائز قرار دیا. تو رول آف لاء کہاں گیا؟ پھر ایسا دوسرا فیصلہ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بشمول جسٹس ڈوگر کی ٹرانسفر کو قانونی قرار دیا گیا. پھر تیسرا فیصلہ, پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے اپنے ہی فیصلے کی نظرثانی کی. تاریخ میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج فیصلہ لکھتا ہے اور فیصلہ لکھنے کے بعد اس فیصلے پہ یو ٹرن لے لے؟ رائے صاحب آپ نے کبھی ایسی کوئی نظیر دیکھی پاکستان کی عدالت کے اندر کہ جج نے فیصلہ دیا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد یا جب نظریہ ضرورت کے تحت اس فیصلے کو واپس لینا پڑا؟ تو یہ محمد علی مظہر صاحب ہیں جو ہمیں آزاد عدلیہ کا درس دے رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں عمران خان کو کیسے انصاف ملے گا؟ رائے صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے بہت مایوس کیا ہے. اتنا کا مایوس کیا کہ اب ہر شخص نے اس جماعت کو شاید لوٹ کا مال سمجھ لیا. مینڈیٹ جو پاکستان کی عوام نے عمران خان کے نام پر ان لوگوں کو دیا, شاید یہ لوٹ کا مال تھا کہ ہر بندہ اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر رہا ہے. آج فواد چوہدری صاحب کی میں بات سن رہا تھا. فواد چوہدری صاحب, رائے صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں, اگر وہ پریس کانفرنس نہ کرتے یا جا کر ترین صاحب کے ساتھ نہ بیٹھتے اور منہ نہ چھپاتے, اور آج وہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بن سکتے تھے. فواد چوہدری صاحب کی لیڈرشپ پہ تنقید کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی میں جو بزدار ماڈل لگایا اس کا بہت نقصان ہوا. آج عمران خان کی رہائی کی بات کہیں پیچھے رہ گئی. پی ٹی آئی میں ایسی قیادت امپورٹ کی گئی جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. تحریک تحفظ پاکستان جیسی پارٹی سے اتحاد بنایا گیا جس کی لیڈرشپ علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہے. آج تک اچکزئی اور اختر منگل کی طرف سے پنجابیوں کی شہادت پر ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا. مجھے نہیں پتا یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں, لیکن اس کی ضرورت کیوں تھی؟ اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں. اور رائے صاحب, سہیل رائس صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, وہ بھی آگے چل کر اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ جو لیڈرشپ عمران خان پر تنقید ماڈل جو موجود ہے, یہ عمران خان, اچکزئی پر تنقید, عمران خان پر تنقید, علامہ راجہ ناصر عباس پر تنقید, عمران خان پر تنقید, کیا اس اینگل سے دیکھنا یہ جائز ہوگا یا واقعی یہ تنقید بالکل ٹھیک ہے اور بزدار ماڈل کا جو انہوں نے حوالہ دیا؟ دیکھیں, اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے. یعنی ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کم مقابلہ سخت, تو وقت کم مقابلہ سخت نہیں ہے, وقت صفر ہے اور مقابلہ انتہائی سخت ہے. جتنا ٹائم یہ ضائع کر چکے ہیں, یعنی کبھی سہیل آفریدی جب اپنے دفتری امور سے ہٹ کے بیٹھتے ہوں گے تو کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو قید ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. کبھی کسی شدید تپتی دوپہر میں ان کو یہ خیال آتا ہوگا کہ جس لیڈر کی وجہ سے میں وزیر اعلیٰ بنوں, چیف منسٹر ایک اتنے بڑے صوبے کا, تو اس تپتی دوپہر میں عمران خان ایک ایسے تندور کے اندر, تندور نما ایک سیل کے اندر قید ہیں جس کے اندر ایئر کنڈیشنر نہیں ہے, ایک چھوٹا سا پنکھا ہے, اور جان بوجھ کے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے اور ایک ایسا ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ وہ گرمیوں میں شدید گرم ہوتا ہے اور سردیوں میں شدید سرد. تو کبھی وہ لمحہ سہیل آفریدی کے دن کے 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا آتا ہوگا لمحہ. اگر کوئی ایسا لمحہ آتا ہو تو کبھی آپ کو سہیل آفریدی کے چہرے پر کوئی پریشانی, اضطراب نظر آیا؟ کبھی ان کی کسی بات سے آپ کو یہ لگا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن ایفرٹ یا سنجیدہ اور فیصلہ کن تحریک چلانے کے موڈ میں یا یہ کرنا چاہتے ہیں؟ محمود خان اچکزئی کو دیکھ لیں کہ محمود خان اچکزئی کا تحریک انصاف سے کیا لینا دینا, عمران خان صاحب کی رہائی سے ان کا کیا لینے دینا. ان کو اپوزیشن لیڈر کا ایک عہدہ مل گیا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پہ, تو ان کو عمران خان صاحب 3 سال قید رہیں یا 300 سال قید رہیں,
ان کو پتہ ہے کہ جب اس حکومت کا ٹینیور ختم ہوگا ان کا اپوزیشن لیڈر کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور جب تک یہ حکومت ہے، جب تک یہ سسٹم ہے، وہ اپوزیشن لیڈر رہیں گے۔ تو ان کی عمران خان صاحب کو رہا کرانے میں کیا دلچسپی ہوگی؟ ان کی کیا دلچسپی ہوگی کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے اپنا مینڈیٹ حاصل کر لے؟ اور وہ مینڈیٹ اگر حاصل کر لے تو کیا محمود خانہ چکزئی دوبارہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے؟ اور انہوں نے جان بوجھ کے ایک آن پرپز ایک کرافٹڈ سٹوری فلوٹ کی ہوئی ہے مذاکرات کی۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہاشمی صاحب، کسی بھی لیول پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، نہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ آپ کی فوج کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہوتے تو آپ کو نام پتہ ہوتے، کوئی خبر آ جاتی۔ اور مذاکرات جب ہو رہے ہوتے ہیں گڈ فیتھ میں تو اس کے 3 انڈیکیشن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انڈیکیشن کیا ہوتا؟ اگر گڈ فیتھ میں مذاکرات ہو رہے ہوتے، پہلا انڈیکیشن یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا، یہ پہلا انڈیکیشن ہوتا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کا مرض واقعی بہت سنجیدہ ہے تو پوسٹ کیئر جو ہے، پوسٹ ٹریٹمنٹ کیئر، اس کے لیے عمران خان صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رہیں گے۔ دوسرا اس کا انڈیکیشن یہ ہوتا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے جو کیسز ہیں ان کا میرٹ پر فیصلہ کرنے دیا جاتا، اور کم سے کم وہ کسی جگہ نظر بند ہو جاتی یا بنی گالہ چلی جاتی۔ تیسرا ان کا انڈیکیشن یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب کی جو کیس، جو ان کو سزائیں دی، ان کے خلاف جو عمران خان صاحب نے لیگل فورمز پر رجوع کیا، تو عمران خان صاحب کے کیسز نہ صرف فکس ہوتے بلکہ عدالتوں کو آزادانہ طور پر ان کے فیصلوں کی اجازت دی جاتی، یا کم سے کم عمران خان صاحب کو ان کو اتنی اجازت دی جاتی کہ ضمانتیں دیں، اور یا یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی مقام پر ایک سافٹ نظر بندی کے طور پر بنی گالہ یا زمان پارک منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہوتے یا اس کے اندر کوئی تھوڑی سی پیش رفت ہو رہی ہوتی، یہاں تو عمران خان صاحب کے علاج کے لیے جو پینل ہے اس کے اندر آزاد ڈاکٹر تک شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی کے متعلق بھی بالعموم اور پی ٹی آئی کی قیادت کے متعلق بالخصوص علیمہ خان صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں یہ درست کہہ رہی ہیں، محمود خانہ چکزئی کے متعلق جو کچھ کہہ رہی ہیں یہ بھی 100% درست کہہ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ یعنی آپ کی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ تو یہی ہے نا، محمود خانہ چکزئی وہ تو ایک کلیم اللہ سلیم اللہ کھیلیں گے، تو اس کے بعد کیا آپ کا سوشل میڈیا عمران خان صاحب کو رہا کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا۔ آپ کا عام لوگ بھی سوشل میڈیا میں شامل ہیں وہ صرف یہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، ایک نیریٹو بلڈنگ، جو بڑی سٹرونگ نیریٹو بلڈنگ انہوں نے کی ہے۔ سہیل آفریدی کو 1-2 مرتبہ انہوں نے مجبور کیا ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ آ کے اظہار یکجہتی کریں، لیکن عملی طور پر آپ کو آنا پڑے گا۔ ہاشمی صاحب، میں اور آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہمارے ویور بھی ذرا غور سے سن لیں یہ بات، میں اور آپ اگر دونوں کیمرے کے سامنے بیٹھ جائیں اور کچھ بولیں نا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ویڈیوز آٹومیٹکلی ہمارے الفاظ کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمیں کچھ بولنا پڑے گا، کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، ہمارا جو ایڈیٹر ہے اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی پی ٹی آئی کی قیادت اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے گی تو یہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے نا بھجن، وہ تو بیٹھی ہوئی ہے نا، کچھ نہیں کر رہی۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ راج صاحب پچھلے 3 سالوں سے اگر ورکر لڑ رہا ہے نا تو صحافی بھی لڑ رہے ہیں، صحافی بھی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق آواز بلند کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں طاقتیں تو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتی تھی، لیکن اب تو خیر قیادت بھی بانٹ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو بانٹ رہی ہے، حالانکہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے، اور یہی خوبصورتی ہونی چاہیے جمہوریت کی، جہاں پہ تنقید ہو اور حوصلہ افزائی کی جائے، ہیلتھی ڈیبیٹ ہو۔ لیکن یہاں پہ کسی کو ٹاؤٹ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے لے کر کام کر رہا ہے، یہ فلانے بندے کا لانچ کیا ہوا ہے۔ تو خیر میں تو وہ اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب نام لیے جائیں، نام لے کر تنقید کریں، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر کے لوگوں نے کیا قربانیاں دی اور یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے۔
اب آپ کی شکل ایسی ہے، اوبیسلی جیسی شکل ہوگی ویسا ہی لوگوں کو آپ کا جو اپنا جو امیج ہے اس شیشے میں نظر آئے گا۔ رائے صاحب ایک اور جو کام یہ ہوا ہے کہ ایک تو علیمہ خان جو بھی بات کر رہی ہیں، وہیں پہ شہباز شریف صاحب بلوچستان کے حالات کو شاید کنٹرول نہیں کر سکے یا وہ چاہتے نہیں ہیں۔ ایک ہی تقریر ہے، رائٹر بھی میرا خیال ہے کہیں مر گیا ہے اور اسی تقریر کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں۔ ملک کی جو صورتحال ہے، حکومت ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آتی، وہ شاید ان کے بس کی اب بات نہیں ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے 2 باتیں کہی تھی، آج وہ دوبارہ ان باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ انہوں نے جولائی سے ایک الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ جولائی کے بعد یہ حکومت گھر چلی جائے گی، یا شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ رائے صاحب آپ کسی کو کب تک تعریفیں کریں گے؟ تعریفوں سے کب تک کام چلے گا؟ ایک دن تو جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ سوچے گا نا کہ یار اس کو میں تعریف کرنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، نہ یہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکے، نہ یہ ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکے، تو بلیم گیم جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور ذمہ داری کو شفٹ کیا جائے گا ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ ذمہ داری تھی۔ سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کالم میں ذکر کر چکا موجودہ سیٹ اپ، معیشت سیاست میں کوئی کارکردگی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی حکومت مستقبل کی کوئی امید نہیں پیش کر سکتی تو پھر جولائی سے اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ میں اپنی بات کو آج بھی درست سمجھتا ہوں۔ آج آپ چاہیں یہ کہیں کہ فوج اور سیاسی جماعت اکٹھی ہے، یہ ایک ہی پیج یا سلیبس کے تحت چل رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا زیادہ دیر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نیپیاں بدلنے والے نیپیاں بدلتے رہیں، ایک دن تو سوچیں گے نا کہ یار ہم نیپیاں بدلنے کے لیے تو نہیں آئے۔ ایک بندے کو آپ اٹھا کر چلنا شروع کر دیں، اور رائے صاحب کبھی تو وہ بندہ تھکے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ رپورٹ ہے وہ کہے گا یار اب میں تمہیں کب تک اٹھا کر اپنے کندھوں پر یہ مزید جو ہے ظلم نہیں کر سکتا، لہٰذا تمہیں اب چلنا ہوگا، یا چل کے دکھاؤ یا بھاگ جاؤ۔ تو رائے صاحب یہاں پہ حکومت چلے گی یا یہ لوگ بھاگ جائیں گے یا بھگا دیا جائے گا؟ دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے، جب کوئی حکومت آتی ہے، اپریل 2022 کے رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ حکومت بنی تھی، تو 4 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں۔ جب کوئی حکومت آتی ہے تو وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پہلے سال کے اندر وہ کچھ اصلاحات کریں گے، اور اصلاحات کے نتیجے میں کچھ تھوڑی سی مشکلات ہو سکتا ہے کہ عوام کو ہوں، لیکن ان اصلاحات کا نتیجہ آئے گا مثبت۔ وہ معاشی اصلاحات ہوں گی، معاشرتی اصلاحات ہوں گی، ٹیلی کام کے سیکٹر میں ہوں گی، زراعت کے سیکٹر میں ہوں گی، آپ کا صنعتی سیکٹر میں ہوں گی، انرجی سیکٹر میں ہوں گی، امپورٹ ایکسپورٹ کے سیکٹر میں ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاحات کریں۔ دوسرا سال جو ہے اس کے اندر آپ کی ڈیلیوری شروع ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے سال کے اندر عوام یہ نہیں سنتی کہ آپ کی ابھی اصلاحات ہی جاری ہیں۔ پہلا سال بھی گزر گیا، دوسرا سال بھی گزر گیا، اس کے بعد کم سے کم تیسرے سال میں آپ کچھ ڈیلیور کرتے تھے۔ تیسرے سال میں آپ نے وہ نام نہاد اصلاحات بھی نہیں ہوئی، آپ نے مہنگائی کا قہر جو ہے یہ عوام پر نازل کر دیا، سولر والے معاملے پہ اتنا بڑا میس کر دیا، بجلی والے معاملے پہ پروٹیکٹڈ کلاس جو ہے وہ اگر 1 یونٹ بھی ایک مرتبہ اپنی کلاس سے اوپر استعمال کر لے تو 6 مہینے ان کا بل جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کلاس سے باہر آئے گا۔ فیول آپ نے پورے ریجن سے زیادہ مہنگا کر دیا، انفلیشن سب سے زیادہ ہو گئی، آپ کی جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ بڑھ گئی، تو آپ کی صنعتیں بند ہو گئیں، یعنی رو رہے ہیں لوگ، آپ کی زراعت، آپ کے کسان جو ہیں وہ الگ رو رہے ہیں۔ تو چوتھے سال میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بتانا شروع کرتی ہیں، کیونکہ آخری سال پھر الیکشن آ جاتا ہے، تو وہ بتانا شروع کرتی ہیں کہ ہم نے یہ کچھ اچیو کیا ہے۔ اب چونکہ یہ دوبارہ حکومت بننے سے پہلے بھی ایک باری لے چکے تھے، یعنی 8 فروری 2024 میں ان کی جعلی حکومت بننے سے پہلے بھی جو اپریل 2022 سے آن ورڈ انہوں نے 1.5 سال پونے 2 سال نکالے ہیں، تو انہوں نے صفر پروگریس کیا ہے، اور ان کو یہ اطمینان ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں کون سا ہم نے اپنی پرفارمنس پہ لڑنا ہے۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن کون سا ہم نے اپنی پرفارمنس پہ جیتا تھا، اور اگلا الیکشن بھی ہم نے پرفارمنس پہ نہیں لڑنا، اور ہمیں تو ایسے ہی یا جتوا دیا جائے گا یا اسی نظام کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ اس لیے ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایسا بوجھ بنتے جا رہے ہیں کہ شاید وہ بہت عرصے تک ان کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا ممکن نہ ہو، لیکن اس میں جو اصل ایشو ہے وہ ہے کلیکٹیو سروائیول۔ ایک بھی فریق ہٹا تو یہ کلیکٹیو سروائیول ختم ہو جائے گی۔
بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.